बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सेबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 24 मई इतवार का ये दूसरा वीलॉग और बड़ी बड़ी खबरें और डेवलपमेंट्स अपडेट्स आ गई। ट्रंप ने एक दफ़ा फिर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार दी, मुज़ाकरात में नया काम डाल दिया। इसराइली लॉबी का दबाव, खतरनाक ट्वीट्स, एक दफ़ा फिर अपनाए हरमज़ की नाकाबंदी भी शुरू, ईरानी जहाज़ों पर बमबारी जैसी पोस्टें भी शुरू और मीडिया पर ईरान मुआहदे से मुतल्लिक साफ साफ गुफ्तगू का इनकार। दूसरी तरफ अमेरिका में जनरलों की बगावत का खदशा भी, मजीद इस्तीफे आने का इम्कान भी, और ईरान ने ट्रंप के बदलते बयानात और इंतहाई अहम मामलात पर जो अपनी अवाम की तरफ से जो मुआहदे की मुखालफत नजर आ रही है, इख्तियारात सुप्रीम लीडर के हवाले किए। और ट्रंप ने एक दफ़ा फिर ईरान को अब्राहम अकॉर्ड मुआहदे की शमूलियत की दावत देते हुए इसराइल की तरफ से जंग की नई गेम भी डाल दी। जो सोमाली लैंड में मामला शुरू हुआ, वहाँ सफारतखाने खुलने पर 15 ममालिक का सख्त तरीन रद्दअमल भी, और इसराइली इंटेलिजेंस ने डिजिटल डेथ स्क्वाड सरगर्म कर दिए। मार्को रोबियो के साथ भी इंडिया में बड़े अजीब मामलात हुए। वहाँ अमरीकी बालादस्ती के परखचे उड़ते हुए भारत ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के सामने रूस की क्या बातें की, और वो भी उस वक्त जब रूस ने यूक्रेन की तबाही आज फेर दी। 700 ड्रोन और 100 मिसाइल हमले, जिसमें एक मिसाइल वो भी जिसमें एटमी हथियार होते हैं। यूक्रेन की पार्लियामेंट ने आज बिलाखिर सरेंडर करने की, जंग बंदी की आवाज़ें और चीखना शुरू किया। और पाकिस्तान की तरह तुर्की में भी अपोजिशन जमात को कुचलने का मामला, वहाँ पर अवाम पर बदतरीन तशद्दुद, तैयब अर्दगान शहबाज शरीफ बन गया, पहले ट्रंप की चंपी की ट्वीट्स और अब अवाम पर तशद्दुद। लेकिन जो पाकिस्तान में मामलात सियासत में इंतहाई अहम, जिसमें एक तरफ तो पीपल्स पार्टी की ब्लैकमेलिंग से तंग आके अब सजाएं देने का फैसला, जरदारी से पहले उसके गवर्नर हटाने, जिसमें केपी में पहला नाम और परवेज खटक के नाम पर एस्टेब्लिशमेंट सरगर्म, और 28वीं तरमीम पर हुकूमत और अपोजिशन जमातों की बैठक, वोट मांगा जा रहा है। बदले में क्या सब्ज बाग है, क्या ये ट्रैप होंगे या इनका भी जो दावा है हमारी गल होगी। बलूचिस्तान में ट्रेन में जो फौजी जवान निकले, शहादतों में 37 से ऊपर चलेंगी, और कितना बड़ा मामला है, कितनी इसकी मैं पूरी तफसील बताता हूँ। केपी के हालात भी इंतहाई कशीदा हैं। लेकिन पहले ये ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात और जंगी मामलात पे जहाँ फील्ड मार्शल की खुशियाँ थी, ट्रंप ने खुशियाँ रोन दी। फिर एक दफ़ा ईरान का मुहासरा पूरी ताकत से जारी रहने का बयान डाली गई और कहा कोई मुआहदा तय नहीं पाएगा जब तक तस्दीक और दस्तखत नहीं होंगे। कोई जल्दी नहीं है, दोनों अपना अपना वक्त लें। और ईरान के साथ एक तरफ उसने कहा ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन एटम बम नहीं बनाने देंगे, यूरेनियम लेंगे साथ। और फिर साथ ही सेंटकॉम की अफवाज जो इस वक्त जंगी जोन में है, जिसका ईरान ने यहाँ से निकलने का मुतालबा किया, कहा 1 इंच भी नहीं जाएंगी, 60 दिन तक यही रहेंगी जब तक मुज़ाकराती अमल नहीं। बल्कि 2200 मजीद फौजी और F-35 जहाज़ों के नए स्टॉक लगा दिए और वीडियोज़ भी जारी कर दी। फिर जो ट्रंप ने खच मारते हुए सोशल मीडिया पे स्पेनिश ज़बान में अलविदा अलविदा की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तस्वीर शेयर की कि ईरानी कश्तियों को अमरीकी जहाज़ निशाना बना रहे हैं, ईरानी फौजी उसमें शहीद हो रहे हैं, ईरान का झंडा पीछे लगा, आग और बारूद हर तरफ। अब ये ट्रंप के ये बयानात एक तरफ के मुआहदे के बड़े करीब और दूसरी तरफ ये काम, बंदा पागल समझे या ना समझे। एक तरफ अरब ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो ये शिक पेश कर रहा है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी ईरान पर हमला नहीं करेंगे, जवाब में ईरान अमेरिका के इत्तेहादियों पर हमला नहीं करेगा। और दूसरी तरफ खुद ही ऐसी वारदातें। ईरान के सदर का इस पर अभी जो इंटरव्यू आपने देखा होगा, उसने कहा बिलाशुबा एटमी हथियार तो नहीं बनाएंगे, लेकिन अदम इस्तेहकाम भी नहीं चाहते। लेकिन याद रखें, जो मुज़ाकराती टीम कर रही है उसकी खुद मुख्तारी और मामलात पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, और इसमें फैसला सुप्रीम लीडर करेंगे। अब उनकी तरफ से बयान आपको पता है क्या आना है। वजह, ईरान के अंदर जो अवाम है, आपको पता है, वो इन डील के मामलात को अच्छी नज़र से नहीं देख रहे। ये जो मुफाहमत की बातें होती हैं, ईरानी अवाम इससे खुश नहीं होती, बल्कि वो इसमें गम और गुस्से में आते हैं। उन्होंने ईरान की लीडरशिप से ज़्यादा शहादतें दी हैं, अवाम की भी वहाँ बड़ी कुर्बानी है। और इस मुआहदे को आप देखें कि वहाँ लोग जश्न के तौर पर मनाते भी नहीं, वरना वहाँ जंग बदी पर जश्न हुआ था। फतह पे आपने देखा था अवाम ने वहाँ पे क्या मुजाहरा किया। तो ईरानी लीडरशिप को इस बात का बड़ी अच्छी तरह पता है। इसलिए मुआहदा होना बड़ा मुश्किल है कि मुफाहमती यादाश्त का जो ड्राफ्ट अभी लीक हुआ, जिसमें पूरे के पूरे सीज़ फायर की तोसी का लफ्ज़ शामिल नहीं, तमाम महाज़ों पर जंग का खात्मा, जिसमें ईरान ने हर महाज़ की अलग टाइम लाइन दी है। अब नए हरमज़ में बहरिया की नाकाबंदी के 30 दिन, जोहरी हथियारों के मुज़ाकरात के 60 दिन, लेकिन साथ ये लिख दिया कोई चीज़ हतमी नहीं है। ईरान की ये ख्वाहिश है कि इन्हें पहले $25 अरब जो मुंजमद है वो मिले, जो अमेरिका के बैंकों में नहीं है, इराक, यूरोप, जापान, जनूबी कोरिया या चीन के बैंकों में। मुआहदे से पहले ये $25 अरब लेना चाहते हैं, और ट्रंप को पता है कि $25 अरब दे दिए तो ज़ाहिर है मज़ीद हथियार आएंगे, ये मजबूत होंगे। और ईरान का नेटवर्क इतना मजबूत है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस की भी एक रिपोर्ट देखी कि जिसमें सैटेलाइट और ड्रोन टेक्नोलॉजी जो जंग से पहले ईरान ने हासिल की पासदाराना इनकलाब में, वो भी दुबई के जबल अली पोर्ट से के ज़रिए चीन ने भेजी। यानी इतना बड़ा नेटवर्क है, दुबई को भी नहीं पता चला कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया माल। अब अगर $25 अरब मिले तो फिर क्या होगा। अब ये मुआहदे का शोर जो मचाया गया, अमन का मुआहदा, ये इस वक्त ईरान की लगाई हुई जंग से ज़्यादा मुश्किल काम बन गया। अब बयानात देखें, अमरीकी दावा जो ट्रंप के बयान थे, ईरान
اپنا یورینیم ہمیں دینے کو تیار ہے، 20 سال تک انہیں ہمیں ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔ ایران نے ایک ہی جواب دیا کہ یہ مکمل بکواس ہے، جوہری مذاکرات تو اب اس مرحلے کا حصہ بنے ہی نہیں، وہ تو 60 دن بعد ہیں۔ پھر لبنان سمیت تمام جہازوں پر جو جنگ بندی تھی، لیکن اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہمیں ٹرمپ نے یقین دہانی کروائی کہ معاہدہ ہو بھی جائے تو اسرائیل لبنان پر کارروائی کی مکمل اجازت ہے۔ اب امریکی ادارے اس کا جو فریم ورک لیک جو ہوا بھی، اس میں انہوں نے کہا 60 دن کی سیز فائر کی توسیع کے ساتھ ایران کو کہا بارودی سرنگیں ہٹائیں، اب ہرمز کی ناکہ بندی ختم کریں، اور پھر ایران کو آزاد تیل فروخت کرنے کی ریلیف دیں گے۔ اور نیوکلیر ڈیل ہوئی تو وہاں جو جنگی زون میں فوجی ہیں وہ جو ایران نے کہا ہم نہیں مانتے، انہیں نکالنا ہے، اور روس بھی یورینیم شفٹ کرنے پر ایران تیار نہیں۔ اب ٹرمپ نے ظاہر ہے نیتن یاہو کی مخالفت کو ایک خبر کے مطابق نظر انداز کیا۔ اچھا میں یہ سوچ رہا تھا، آپ یہ سن کر آپ کے کان پک جائیں گے، لیکن پس پردہ معاملات آپ دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیں امریکہ، ایران، اسرائیل، عرب دنیا، یہ 3 الگ جنگیں چل رہی ہیں۔ ایک تو جو ہو رہے ہیں مذاکرات، دوسرا میڈیا میں نفسیاتی جنگ بھی ہے، اور تیسرا یہ جو وقت حاصل کرنے کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ ہر 6 گھنٹے بعد ایک بیانیہ آتا ہے جو بدلا ہے۔ ٹرمپ کچھ بولتا ہے، ایران کی طرف سے کچھ بیان آتا ہے، اسرائیل کچھ اور کہتا ہے، انٹرنیشنل میڈیا یہ راؤٹرز وغیرہ کچھ اور خبریں دیتے ہیں، ایرانی میڈیا اس کا کنٹرڈکشن دیتا ہے۔ پھر پاکستان کی آپ جیو ایئر وائی دیکھ لیں یا فیلڈ مارشل کے بیانات دیکھیں تو لگتا ہے ابھی آتش بازی کا اعلان کرنے لگے ہیں۔ اصل مدعا بڑا سادہ سا ہے، ایران افسودہ یورینیم دے گا یا نہیں، اگر دے گا تو کس گارنٹی پر، نہیں دے گا تو کیا ہوگا۔ یہ ڈیڈ لاک میں دیکھیں ٹرمپ چاہتا ہے کیا ہے، ایران یورینیم کے ذخائر کم کرے، اب نئے ہرمز کھولے، ایٹمی سپلائی کے محدود کرے اسے، عرب ممالک جو ہیں ان کو کوئی خطرہ نہ رہے، اسی لیے کبھی ڈیل کی خبر کبھی یورینیم کی خبر آتی ہے۔ ایران نے سفارتکاری کے میدان میں بھی ان کو جنگ کی طرح گھمایا ہوا ہے، پھرکی بنایا ہوا ہے، جیسے جنگ میں گھمایا تھا، عالمی طاقتوں کو، ایٹمی طاقتوں کو لاکھوں چنے چپوائے۔ اب یہی ان کی حکمت عملی سفارتکاری میں بھی چل رہی ہے کہ غیر یقینی صورتحال رکھیں تاکہ دنیا میں جو مارکیٹس ہیں، عالمی مارکیٹ ہیں، تیل کی سٹاک مارکیٹ، باقی جو وہ ایک پریشان رہیں، ٹرمپ اور نیتن یاہو کنفیوز رہیں، فوجی سٹینڈ بائی پہ لگے رہیں۔ عرب ممالک بیچارے ویسے ہی سانس روک کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے انہیں تو سمجھ آتی ہے، ایک ہیڈ لائن آتی ہے دنیا کا رد عمل آتا ہے، کیونکہ ایران نہ ہاں کر رہا ہے نہ کر رہا ہے، مذاکرات کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے کہ ان کا اعلان آنے والا ہے، کہ دوسرے لمحے ایسا لگتا ہے سب کچھ ختم۔ یہ پیغامات الگ الگ پبلک کے لیے الگ ہوتے ہیں، ان کے لیے۔ ٹرمپ کو تو دیکھیں مشکلات یہ ہیں کہ تیل کی قیمتیں بھی ہیں، امریکی الیکشن ہے، فٹ بال ہے، ورلڈ کپ ہے، اس کا بجٹ ہے، معاشی مارکیٹ ہے دنیا کی، پھر یہ جو بھی یوکرین میں ہو گیا، وہاں کے پارلیمنٹیرین منتیں کریں جنگ بند کریں ہر صورت میں، کیونکہ رات کو جو روس نے یوکرین کے دارالحکومت پر 700 ڈرون اور 100 میزائل مارے، ان میں ایک میزائل وہ بھی تھا جو ایٹمی ہتھیار لے کے جاتا ہے۔ وہاں آپ دیکھیں اس کے یوکرین کے علاقے تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے قیامت کا منظر ہے۔ پیوٹن کے اپنے 18 لوگ رات کو مارے گئے، وہ شدید غم و غصے میں پاگل ہے۔ اب ٹرمپ اگر ڈیل کر کے یہاں سرنڈر کرے، اعلان کرے، تو اسرائیلی لابی نے اسے نہیں چھوڑنا، پہلے تو روس کا معاملہ تو اپنی جگہ، پھر اس کی پارٹی کے اندر حالات بغاوت والے بنے ہوئے، جرنیلوں کے استعفے تیار پڑے ہوئے۔ امریکہ کی تاریخ میں تو وہ ہونا ہے جو کسی صدر کے ساتھ نہیں ہوا۔ اس وقت اسرائیل کے تمام اثاثے یکجا ہو کے ٹرمپ سے کہہ رہے ہیں جنگ جاری رکھو، اور ٹرمپ ان کی منتیں کہہ رہی ہے 19 جولائی ورلڈ کپ آنے ختم ہونے دو، یہاں اتنا ٹائم دے دو۔ اب تو اسرائیل نے اپنا وہ ڈیجیٹل، آپ کو پتا ہے جو ان کا اسکواڈ ہے وہ بھی جاری کیا ہے، جو جنگ کی مخالفت لوگ کرتے ہیں نا، معاہدے کی حمایت، ان کی آن لائن ہراسمنٹ کے لیے ایران اور روس کے غیر ملکی ایجنٹ تک بنانے کی پروپیگنڈا، انہیں $500 ملین ملا اس میں، کیونکہ اسرائیل کو پتا ہے ایران ایک دفعہ یہاں جنگ سے جیت کر یورینیم لے گیا، معاشی پابندیاں اٹھا کے لے گیا، اپنے منجمد اثاثے بحال کروا گیا، آبنائے ہرمز پہ کنٹرول کر گیا، تو دنیا تو پہلے ہی اسے چوتھی طاقت تسلیم کر رہی ہے عالمی، ہمیں بھی کرنا پڑے گا۔ پھر انہیں دیکھیں اپنی عوام کو بھی ایک بیانیہ دینا ہوتا ہے، دشمن کو ایک سگنل بھی دینا ہوتا ہے، دنیا کی مارکیٹس کے لیے لیک بھی رکھنی پڑتی ہیں، مذاکرات کے لیے الگ زبان بھی، تو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن ایک نقطہ اس میں اہم ہے، ایک دوسرے پر اعتماد کوئی نہیں، حتیٰ کہ مذاکرات کرانے والوں پر بھی۔ عرب دنیا بیچارے اس میں پھنسے ہوئے ہیں، 8 ملک آپ کو پتا ہے، ان کے تو امریکہ ہزاروں میل دور ہے، اسرائیل کا مکمل تحفظ ہے ان کا، ایران اتنا بڑا ملک 9 کروڑ کی آبادی کا، جنگ بھی جیتا ہوا ہے، اور پھر سارے حملوں کے لیے میدان جنگ یہ بن رہے ہیں 8 ملک۔ سعودی عرب کا تیل کے ذخائر ہیں، معیشت عرب امارات کی ہے، انفراسٹرکچر گیس قطر کا ہے، امریکی اڈے وغیرہ بحرین سمیت سب کے، تجارتی راستے ہیں، بندرگاہیں ہیں، آبنائے ہرمز۔ تو یہ بیچارے ایران کی ایک طرف مذمت کرتے ہیں، اسرائیل پہ غصہ کرتے ہیں، اور پھر مذاکرات کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ انہیں امریکہ سے بھی اتحاد رکھنا، لیکن کسی سائیڈ پر نہیں ہو سکتے، اور اس میں 3 بڑے ملک ہیں، سعودی عرب، قطر اور عرب امارات، یعنی خطے کی جو بقا ہے وہ ان تینوں کا مسئلہ بھی۔ یہ چاہتے ہیں جنگ نہ ہو، انہیں ان 2 ایران کے بڑے حملوں میں سبق مل گیا ہے کہ ایران تو ختم نہیں ہوگا، وہ کلیپس نہیں ہوں گے، اس لیے جو غصہ رد عمل ہے وہ ان پہ نکل جانا ہے۔ یہ اسی لیے ایران بڑے سوچ سمجھ کر ان پر حملے کر چکا ہے، یہ بڑے شدید دباؤ میں ہے، ورنہ یہ ہمیشہ ڈبل گیم کھیلتے تھے۔ دیکھیں امریکہ کو ناراض نہیں کرتے تھے، ایران کو اپنا دشمن نہیں بناتے تھے، اور سعودی عرب کے تو دیکھیں بیک چینل سے مذاکرات بھی ہوتے رہے۔ قطر ابھی ان کے گیس کے انفراسٹرکچر کتنا بڑا حملہ، اس کے باوجود ایران پہنچ گئے، خاموشی سے مذاکرات کاری کے لیے اپنا، عمان نے بھی اپنا میدان دے دیا۔
یہ اپنی معیشت بچا رہے ہیں. جنگ تھوڑی لمبی اور ہوگی, آپ کو پتہ ہے کہ کیا حالات ہیں. اب یہ امریکہ پر اعتماد بھی نہیں کرتے, یاد رکھیں. انہوں نے اسی لیے روس کے ساتھ چینل کھولے, یوکرین سے دفاعی ڈیل کی, پاکستان سے دفاعی ڈیل کی, اور ہندوستان سے بھی دفاعی ڈیل کر لی. یہ امریکہ کی چھتری سے نکل چکے ہیں. ان کے بیانات آپ دیکھیں, ایک دن سعودی میڈیا جو وہ ایران کی مخالفت کرتا ہے, اور اگلے دن ساتھ ہی مذاکرات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹرمپ کا فون آتا ہے, یہ ایران کے ساتھ رابطے پہ شروع ہو جاتے ہیں. سیز فائر کی کال آتی ہے, یہ پھر مذمت کرتے ہیں. مطلب یہ اپنے اپنے ملک, اپنی اپنی بادشاہت بچانے کے چکر میں. پبلک میں آپ کو یہ بڑے بڑے مضبوط جو لوگ نظر آتے ہیں, اندر میں بڑے کمزور ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو رضا پہلوی کو بھی حکومت میں لانا چاہتے تھے ایران میں. اس کے لیے انہوں نے بیانیہ وہ بنایا تھا جو پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی حکومت جب گرانی تھی تو انہوں نے پورا ایک بیانیہ بنایا مہنگائی کا, حکومت کی ناکامی کا, خان کا. یہ ایران میں انہوں نے ایسے ہی کیا بالکل. جی رضا پہلوی کا دور بڑا ترقی یافتہ تھا, بڑا بہترین تھا. آج بھی وہ ان کے ایک مزمل نامی نوجوان باتیں کرتا ہے. 47 سال کی پابندیوں کے بعد آج ایران جتنا مضبوط اور طاقتور نظر ہے, اور 40 دن تک یہ 2 ایٹمی طاقتوں سے لڑا ہے, 15 ممالک پر حملے کرتا ہے. فوجی ترقی تو آپ نے دیکھی ہے. ایران کی جا کے ذرا ترقی دیکھیں, ان کا نظام دیکھیں. رضا پہلوی کے دور میں عوام بیچاری تو شاہی محلات باغات کے قریب سے نہیں گزر سکتی تھی. اب وہاں ساری لائبریریاں بنی ہوئی ہیں. وہ رضا پہلوی بھی, مریم نواز اور نواز شریف تھا, بڑے بڑے مہنگے جہاز, جیٹ, بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں, اور عوام بیچاری کی تباہی و بربادی پھیری ہوئی تھی. اس کے بعد ایران کی ترقی شروع ہوئی تھی. لیکن مغرب میں چونکہ ایک بیانیہ بنا دی جو بڑی آزاد ریاست تھی, بڑی آزادی تھی, لیکن عوام کی اس وقت تباہی پھیری ہوئی تھی. اور پاکستان کے بالکل حالات وہی ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں 4 سال میں فیلڈ مارشل کی حکومت میں کیا ہوا, اسٹیٹ کرافٹ سے زیادہ انہوں نے نیریٹو مینجمنٹ کی. اب اسٹیٹ کرافٹنگ کیا ہوتی ہے؟ ریاست کا دیکھیں کام کیا ہوتا ہے کہ ملک کو مضبوط کرنا, معیشت, ادارے بہتر کرنا, بیلنس خارجہ پالیسی بنانا, ایک لانگ ٹرم پلاننگ, اور ایک سیاسی استحکام, سرمایہ کاری جس میں توانائی, صنعت, ایکسپورٹ اس میں اضافہ ہو, پھر ٹیکس ریفارم بنے, بجلی گیس کا نظام, کرپشن کم کرنا, تمام جماعتوں کو جوڑنا, انڈسٹری چلانا. ریاست کا یہ کام ہے. آپ دیکھیں 4 سال میں کیا ہوا, نیریٹو مینجمنٹ ہوئی, کہانیاں سنائی گئیں, بیانیے, بڑے بڑے بل بورڈ, نعرے, میری جند میری جان, لاہور پنڈی اسلام آباد کی سڑکوں پہ آپ کو دیکھیں فیلڈ مارشل مریم نواز کے پینافلیکس نظر آتے ہیں. ایئر وائی جیو کی ہیڈ لائنز دیکھیں, کوئی پروگرام دیکھیں آپ, شہباز شریف کی باتیں سنیں, وہ بسم اللہ سے پہلے فیلڈ مارشل کا نام لیتا ہے, الحمدللہ کہنے سے پہلے فیلڈ مارشل کا نام ختم کرتا ہے. ان کے آپ ٹویٹر پہ جائیں, وہاں سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز میں روز فیلڈ مارشل کے امن کے دائی, امن کے مسیحے, مطلب اس طرح کے سارے ٹرینڈ چل لیتے ہیں. بالکل وہی ایوب خان, پرویز مشرف اور ضیاء الحق کے دور والے. ان کے آپ بڑے بڑے ایونٹس دیکھیں, مارکا کتنا بڑا ایونٹ تھا, اس میں پنجاب میں آپ نے دیکھا کیا ہوا اس میں, تاکہ لوگوں کو احساس نہ ہو کہ زمینی حقائق کیا ہے. حقیقی خبر آپ کو دینی نہیں. مین سٹریم میڈیا پہ گلوبل لیڈرشپ, مثبت تصویر, خود کو طاقتور دکھانے کے لیے نیریٹو, ایک بیانیہ, خود کو مضبوط دکھاتے, جبکہ ریاست انتہائی کمزور اور لاغر سطح پہ, اور کمزور ریاستیں پھر بیانیہ, پروپیگنڈا, جذبات اور نعروں پہ کھڑی ہوتی ہیں. اداروں, معیشت, ٹیکنالوجی اور استحکام پہ نہیں. شمالی کوریا کو دیکھ لیں, میانمار کو, مصر کو دیکھ لیں. پاکستان کو انہوں نے فیلڈ ریاست, ایک بنانا ریپبلک, لافنگ سٹاک بنایا. وزیر اعظم والے سارے کام فیلڈ مارشل خود کرتے ہیں. 4 عہدے ہیں, 8 ذمہ داری ہیں ملک میں, اور ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں. تاجروں سے لے کے مولویوں تک وہ ملتے رہے. آپ دیکھ لیں آرمی چیف ہوتے ہوئے. پھر وزیر خارجہ کا کام کون کہہ رہا ہے؟ وزیر داخلہ محسن نقوی. وہ دنیا میں امن کروا رہا ہے, سال سیکھا رہا ہے اپنے ملک کے حالات. آپ دیکھ لیں, اسے ابھی تک وہ SHO ہی نہیں ملا جس نے امن کروانا تھا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہے, ڈپٹی پرائم منسٹر, وہ محمد اورنگزیب کے بجٹ بنا رہے ہیں وزیر خزانہ کا. اور شہباز شریف کیا کہہ رہا ہے؟ اطاعت تارڑ والا, وزیر اطلاعات والا کام. ٹرمپ کے لیے چمپو چماٹی کی ٹویٹس, جو اس کا کام ہے, اسے مسیحا کہہ رہے ہیں. اور محسن نقوی وزیر داخلہ تو اتنی بڑی اہم شخصیت جو ہر موڑ, ہر دور میں آپ کو نظر آیا. آدھی نوکری اس کی ہر جگہ, آدھا وزیر داخلہ, آدھا کرکٹ بورڈ کا چیئرمین, آدھا سینیٹر, آدھا صحافی, آدھا خصوصی ایلچی, آدھا وہ سہولت کار, آدھا ثالث, اور ایک کام بھی کوئی پورا نہیں. سب میں تباہی بربادی. امن و امان دیکھ لیں, دہشت گردی. آپ کو پتہ ہے یہ جو خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں ہو رہا ہے, ابھی فوجیوں کی حفاظت کے لیے جو ٹرین چلائی گئی تھی, مطلب ان کی لانے کی ٹرانسپورٹیشن بلوچستان سے پنجاب, وہ محفوظ نہیں. اپنے 8,000 سے 80,000 فوجی سعودی عرب تعینات. یہاں بلوچ, سندھی, پختون, پنجابی وہ روز مرتے جا رہے, کوئی فکر نہیں. اسے قطر والا معاملہ مشرقی پاکستان ہوا, کوئی فکر نہیں. یہاں 37 لوگ آج آپ کو پتہ ہے دہشت گردی میں, آپ کے سامنے یہ خبر ہے. اور اس میں دیکھیں اتنا خطرناک ان کے پاس ہتھیار تھے کہ وہ پارکنگ میں کھڑی گاڑیاں انہوں نے اڑا دی, بلڈنگیں اڑا دی پیچھے. نام فتنہ خوارج, فتنہ ہندوستان, اتنے لوگ مار دیے, آج اتنا بڑا لیڈر اڑا دیا, آج یہ آپریشن کامیاب, وہ آپریشن. 2026 میں کالعدم تنظیموں میں آپ نے پتہ ہے 300 سے زیادہ مسلح کارروائیاں ان کی بلوچستان میں ہوئی ہیں. کبھی گھات لگا کے حملے, کبھی دستی بم مارے, کبھی گرنیڈ مار. مطلب وہ یہاں پہ راشن کی ترسیل سے لے کے جو فوجی ٹاورز اور بنے, سب پہ معاملات ہو رہے. جب سے فیلڈ مارشل نے اقتدار سنبھالا, آرمی چیف بنے, اتنے فوجی پاکستان کی جنگوں میں نہیں شہید ہوئے جتنے اب تک ہو چکے.
یہ جو ٹرین کوئٹہ کینٹ سے آپ کو پتہ ہے پاکستانی فوجی اہلکاروں کو اہل خانہ کو پنجاب لا رہی تھی عید پر، 336 مسافر تھے، 37 شہید ہوئے، اور ذمہ داری بھی وہ فخر سے وہ کالعدم تنظیمیں لے رہی۔ جعفر ایکسپریس کے حملے کے بعد اتنی بڑی منظم کارروائی تھی کہ دیکھیں فوجیوں کو بلوچستان سے نکالنے کے لیے رات کو 4-5 ڈبے پہلے بھیج دیتے تھے، ان 5 ڈبوں کو پھر مین جو ٹرین کے ساتھ جوڑا جاتا تھا۔ کالعدم تنظیموں نے یہ حملہ چمن پھاٹک پر کیا، یہاں ڈبے جڑ گئے تھے، مطلب ان کے پاس اتنی معلومات تھی، انہوں نے اتنا بڑا نقصان، اور یہ چند ہزار دہشت گرد ہیں، یہ 25 سال میں قابو نہیں آ رہی۔ کے پی بلوچستان میں روز کی روٹین بنی ہوئی ہے، 40% اضافہ ہوا ہے وہاں دہشت گردی میں، کبھی پولیس اسٹیشن کبھی علماء، دہشت گردی میں پاکستان برکینا فاسو سے اوپر پہلے نمبر پر شکار ہے، اور نیرو صاحب بیٹھے ہوئے چین کی بانسری بجا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا فیلڈ مارشل کے لوگ کیا کر رہے ہیں، تحریک انصاف کو مینج کر رہے ہیں نا، ابھی پیپلز پارٹی کو مائنس کر کے سزائیں دینی ہے، وہ بلیک میل کرتے ہیں، زرداری کو ہٹانا ہے، گورنر لگانا ہے، اور وہ بھی کے پی سے شروع کرنا ہے فیصل کریم کنڈی پہ ہاتھ، یہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ 8 مہینے سے کوشش ہو رہی تھی اب راستہ صاف کر کے پرویز خٹک کو سامنے لانے کا۔ آپ حیران ہوں گے، پرویز خٹک انہیں لگتا ہے وہ تحریک انصاف کو بڑا ٹف ٹائم دے گا، ان کی ویسے جان اتنی نہیں ہے لیکن وہ ہو سکتا ہے ٹف ٹائم دے دیں، انہوں نے انٹرویوز تو بہت سارے لوگوں کے کیے تھے۔ اس وقت جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، ان کے کچھ اہم لوگوں کو، اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی اہم لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ملاقاتیں جو بیرسٹر گور کے گھر ہوئیں اس میں نون لیگ کے ساتھ جس طرح الیکشن سے پہلے کہا گیا تھا نا ساڈی گل ہوگی، یہ نعیم اشرف بٹ صاحب کی بھی خبر ہے، ویسے ان کو بھی کہا گیا جی تحریک انصاف کو جی ساڈی گل ہوگی، پیپلز پارٹی کو ہٹائیں گے، تحریک انصاف کو آن بورڈ لیں گے، پھر سیاسی سپیس دی جائے گی، جو لوگ ان کے چھوڑ کے جا چکے ہیں مفاہمت پسند گروپ ہے انہیں ان کی جگہ پہ تعینات کریں۔ مطلب یہ وہی لالی پاپ جو ایک عرصے سے دیا جا رہا ہے کہ جس سیاسی نظام میں آپ کو سپیس، کون سی سپیس انہیں چاہیے، ان کی کون سی ایسی سپیس ہے تحریک انصاف کو چاہیے کہ ان کی حمایت چاہیے کس پہ، 28ویں ترمیم پہ، اور انہیں بتایا گیا جی آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اب یہ اصل میں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ یہ اتنے بدنام ہو چکے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے کہ ان دونوں کی عزت کوئی نہیں رہی، عوام دونوں سے نفرت کرتی ہے۔ نون لیگ تو بالکل کاف لیگ بن چکی ہے پرویز مشرف کی، اور پیپلز پارٹی بن چکی ہے فنکشنل لیگ ضیاء الحق والی۔ نواز شریف جس طرح لاہور میں الیکشن ہارا ہے نا، آپ کو پتہ ہے ایسے بے نظیر بھٹو شہید جو تھی لاڑکانہ میں ہارتی یا عمران خان میاں والی میں ہارے، یہ اس لیول کی ہار ہے، اس کے بعد ان کا نظام ختم ہو چکا ہے۔ اسی لیے اب ان کو اندازہ ہے کہ عوامی سیاست میں عوامی لوگوں کو لائیں، دائروں کا یہ سفر چلاتے رہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان کو رہا کرنے کے بدلے میں ملک چھوڑنے اور خاموش رہنے کی جو ڈیلز ہیں وہ پہلے بھی دی جا چکی ہیں، عمران خان نے مسترد کی ہیں، گرفتاری سے پہلے بھی آپشن تھی، اور گرفتاری کے بعد بھی 12 دفعہ کہہ چکے ہیں، یہ آپشن تو دے چکے ہیں جیل سے باہر چلے جائیں۔ انہیں یہ خطرہ ہے کہ نظام نہیں چلے گا، خان باہر آئے گا، یہ ضامن ڈھونڈتے ہیں۔ جیسے ٹرمپ آپ کو پتہ ہے ایران کو گارنٹیاں چین یا روس سے مانگتا ہے، کوئی گارنٹی دے یا ایران مانگتا ہے گارنٹی، یہ عمران خان سے وہ اس طرح کی گارنٹی چاہتے ہیں کہ ظلم و ستم، ورنہ پھر اس لیول کا ہوگا، اس لیول کے کیسز ہوں گے۔ اب ابھی بھی خان کی فیملی کو دیکھیں، 2 ستمبر سے آخری ملاقات 6 مہینے نہیں، اب عید تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کرائے گی، پھر عمران خان کی آنکھ متاثر ہوئی، عمران خان ملک سے باہر جانے کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہوئے۔ عمران خان کو پتہ ہے کہ اتنی سخت ترین مشکلات کاٹ لی ہیں، اب سرنڈر کرنے والی تو بات ہی نہیں بنتی، اور حالات تو ویسے ہی اب عمران خان کے حق میں نظر ہے، پورا ملک ان کے ساتھ کھڑا ہے، ان کی آگی تو بھائی بربادی پھڑی ہوئی، اور ابھی تو یہ جو حالات مزید خراب ہوں گے ان کے لیے، معاشی حالات، یہ ان کی ساری نظریں اس معاہدے پر ہیں، یہ معاہدہ نہ ہوا تو یہ تو کہیں نہیں رہیں گے، اور لگ تو یہی رہا ہے کہ اس میں اب ان کو کتنا ٹائم اور چاہیے ہوگا۔ حالات تو ابھی دیکھیں جون کا بجٹ آ رہا ہے، اس کے بعد آپ کو نظر آئے گا۔ بہرحال اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلے ویلا تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔